बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त इस्लामाबाद में माहौल शदीद पैनिक है। अतबारी और जिसको कहते हैं तजस्सुस, ये मिली जुली कैफियत का शिकार हैं पाकिस्तान की अपोजिशन से मुतल्लिक जमातें पूरी की पूरी, और हत्ता के पाकिस्तान की जो इस वक्त गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, वो भी यकीन के साथ नहीं कह सकती कुछ के कल सुबह क्या नताइज जो हैं वो बरामद होंगे। कौमी असम्बली में जो मुश्तरका सेशन है, 43 बिल जो हैं वो मंजूर किए जाने हैं, वो मरहला दरपेश है। और कन्फ्यूजन क्या है? वो कन्फ्यूजन ये है कि हमारे जो ताकतवर हलके हैं वो किस तरफ खड़े हैं। जो इतलात हैं, मैं आपको मुसद्दका इतलात बता रहा हूँ कि देखें, मैं आपको ज़रा क्लियर करके थोड़ी सी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि इनको अदारों तक इनका फैलाव ना समझा जाए, अफराद तक ही हम बात करेंगे। और अफराद भी वो हैं जो आप जानते हैं कि कौन है। इस्लामाबाद में दो ऑफिस जो हैं वो बड़े ताकतवर हैं। एक इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, और एक वो ऑफिस है कि जिसकी सपोर्ट अगर वज़ीर आज़म को हासिल हो तो, जो अमूमन बहुत शाज़ ही होती है, लेकिन अगर वो हो तो फिर वज़ीर आज़म बहुत तगड़ा तस्वर किया जाता है। ये इस्लामाबाद में कि एक मार्केट के पास कुर्बो जवार में ये वाला दफ्तर जो है वो पाया जाता है। जो 7th एवेन्यू है उस तरफ अगर आप इस्लामाबाद का चक्कर लगा हो तो उस तरफ ये वाला दफ्तर है, एक मार्केट के नाम से मशहूर है। तो ये दो ऑफिस हैं पाकिस्तान की रियासती ढांचे के अंदर। इस्लामाबाद में ये दो ऑफिस हैं, और एक ऑफिस पिंडी में पाया जाता है। उस ऑफिस के बारे में भी आप जानते हैं। पिंडी वाला जो ऑफिस है वो 2018 से ऑनवर्ड, बल्कि उससे पहले भी जो दस्ते शफकत था पिंडी वाला ऑफिस का, वो सरपरस्ती कह लें, वो ये ना सिर्फ पिंडी ऑफिस बल्कि इस्लामाबाद की एक मार्केट के पास जो दफ्तर पाया जाता है उसका भी जो दस्ते शफकत था या उसकी जो नज़र करम थी वो इमरान खान साहब के ऊपर थी 2014 से, बल्कि उससे पहले की थी। कुछ लोग तो ये तसव्वुर करते हैं कि ये पौधा ही उन्हीं के हाथ का लगा हुआ है। तो लेकिन इस पौधे को जो परवान चढ़ा, जो सबसे ज़्यादा आबियारी की, वो 2014 से ऑनवर्ड होनी शुरू हुई थी। तो लेकिन 2018 के बाद जो थी कि इमरान खान साहब जो थे वो बराह रास्त सरपरस्ती में आ गए। कहने को वो बॉस थे, कहने को वो जो हैं क्या कहेंगे उनको, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन उनके सरपरस्त जो थे वो पिंडी में थे, और उनकी मामलत जो थी वो इस्लामाबाद में मौजूद थी। तो लेकिन सब अच्छा चल रहा था। लेकिन इमरान खान साहब ने ये प्लान किया कि अगर दस्ते शफकत पिंडी का एक साइड पर हो भी जाए, और ये बातें पुरानी हैं, मैं ये टेलिंग्स के फोरम के ऊपर आपसे ये गुफ्तगू, अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको एक मुलाकात का अहवाल भी बताया था कि जो सब्ज़ाज़ार है गवर्नर हाउस लाहौर का, वहाँ पर इमरान खान साहब ने बैठ के ये बात कही थी कि मैं बड़े नु फारग करके छोटे नु बढ़ा दें तो मेरा की कर लोगे। तो ये बातें फिर पहुंची और फिर खटाई पैदा होना शुरू हुई, और फिर पिंडी ने का जो दस्ते शफकत था वो ये सोचने पे मजबूर हुआ कि हमने क्या इसमें 10 मैं की प्यार विचों खटिया कि हमने दस्ते शफकत रख के भी यूँ लग रहा है कि एक नाअहल और एक कम दर्जे की अहलियत रखने वाले फ़र्द के ऊपर अपना दस्ते शफकत रख दिया, और उसको बड़ा कह लें कि हमने ओवर रेट कर दिया कि वो पाकिस्तान के मसाइल को समझता है, बूझता है, कर लेगा, ठीक कर लेगा। फिर जो कुछ तसव्वुर किया गया था कि जनाब के जिन्होंने पाकिस्तान को अपने जागीर समझ रखा है, जिन लोगों ने, उनसे हट के ये पाकिस्तान के जो कह लें कि मामलात और तरह से चलाएगा, उस तरह से नहीं चल सके। तो नताइज जो हैं वो मायूस कुन रहे थे। तो इसलिए फिर दस्ते शफकत थोड़ा सा सरकना शुरू हुआ। लेकिन इमरान खान साहब को अंदाज़ा था कि दस्ते शफकत हटना है, तो लिहाजा इस्लामाबाद वाले जो ऑफिस है उसकी मावनत जो है वो उनके साथ रहनी चाहिए। तो मतलब ये कि इमरान खान साहब ने अपनी फिर सी कोशिशें शुरू कर दी, और उसकी वजह से ज़्यादा मामला जो हैं वो पिंडी वाली जो सरपरस्ती थी उसके साथ ख़राब होना शुरू हुए, और नतीजातन ये हुआ कि दस्ते शफकत बिल्कुल हट गया और मामला सरदमहरी की तरफ चले गए, बल्कि तनाव की तरफ चले गए। तो अब मामलात इस तरफ चल रहे थे, और फिर
دوسری طرف جو تھی کہ امیدوں کے جو پل بندنا شروع ہو گئے، امیدیں بندنا شروع ہو گئیں، پھر پنڈی سے بھی اپوزیشن کی طرف کی میں بات کر رہا ہوں کہ معاملات جو ہیں وہ ادھر محبتیں زیادہ بڑھنا شروع ہو گئیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت ہم سمجھ رہے تھے اور یا ہم سمجھ رہے ہیں یا ایک سٹیٹ آف افیئر اس وقت بھی ہے، یعنی کہ ایک کہہ لیں کہ ایک سائیڈ کی تصویر، ایک طرف کا منظر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب پنڈی کا دست شفقت ہٹنے کے بعد وہ بنیادی طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ ہر طرح کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اپنا ذہن تیار کر چکے ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ کسی حد تک بلکہ کافی حد تک درست ہے. اشارے اس طرح کے مل رہے ہیں اور وہ اشارے یہ ہیں کہ پنڈی کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ تو جیسے ہیں وہ ایسے ہیں، وہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں. لیکن اسلام آباد اگرچہ وہ ٹائم تھوڑا ہے، مطلب وہ اسلام آباد والے جو آفس میں ان کے جو مہربان ہیں وہ تھوڑے دنوں تک کے لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنا ہر طرح کا جو دستوری اختیار ہے وہ استعمال کریں گے اور آخری گیند تک. آج بھی انہوں نے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جب وہ کسی طرف جا رہے تھے، وہ ایک کہہ لیں کہ ایک تقریب سے خطاب کرنے جا رہے تھے، وہ جو للہ سے جہلم کو جو سڑک بننی ہے اس کا بیٹھ کے افتتاح کرنے لگے تھے. تو اس طرف جانے سے پہلے صحافیوں نے ان سے کوئی بات پوچھی کہ جی کل آپ کیا تصور کر رہے ہیں کہ کل آپ جیت جائیں گے، قانون سازی کر لیں گے EVM والی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ سپورٹس مین جب گراؤنڈ میں قدم رکھتا ہے تو وہ جیتنے کے لیے رکھتا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ فائٹ کرنے کے موڈ میں لگ رہے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کے جانے سے پہلے رابطے شابطے ذرا دباؤ شباؤ ڈلوا کے، کیونکہ دوسری طرف سے پنڈی کی طرف سے شاید اس طرح کی ریزسٹنس جو ہے وہ شو نہیں کی جا رہی، یا ادھر جو سگنل وصول کرنے والے ہیں جو ان کے اتحادی ہیں اور پھر جو پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ اس طرف سے سگنل موصول نہیں کر پا رہے یا اس طرف سے سگنل کوئی آ نہیں رہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے یا یہ خیال بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے ان کے جانے سے پہلے یعنی کہ جو اسلام آباد والا آفس ہے ان کے چھوڑنے سے پہلے ان کے جو چاہنے والے ہیں یا ان کے مہربان ہیں ان کی اگلی پوسٹنگ سے پہلے یا ٹرانسفر سے پہلے وہ EVM والا تو قانون پاس کروائیں. جب یہ ہاتھ میں ہوگا تو پھر جو ہے وہ یعنی کہ آنے والے دنوں میں وہ مزید فائٹ بہتر کر سکیں گے اور یہ جہاں پہ بھی ہوں گے یہ موجودہ جو یہ ان کو ہیلپ کر رہے ہیں اس کام میں، تو ان کو انہوں نے یہ گارنٹی دی ہے کہ آئی ول پروٹیکٹ یو بائی دا بک اور میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. یہ وہ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں. تو اب جو اپوزیشن ہے وہ اس کنفیوژن کا شکار ہے، جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں تو بڑے ہائی لیول کے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ جی کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے، غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں گے، لیکن اس معاملے کے اندر آ کے یوں لگ رہا ہے کہ جس ہائی لیول سے انہیں غیر جانبداری کا کہا گیا تھا وہ اس طرح سے ایکٹ نہیں کر رہے، یعنی کہ جو چیزیں چل رہی ہیں ان کے نیچے ان کو وہ روکنے کی کوشش نہیں کر رہے. ایک خیال یہ بھی ہے اور یہ جو اس لنڈن میں جو یہ میسج پہنچایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ یہ جو جاندی بار دے چٹکے نے یہ کر لیں، EVM منظور کروا کے بھی کیا کر لیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں، اس کو ہم بے اثر کر سکتے ہیں. یہ تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے جب ہم ان ہاؤس چینج لے کے آئیں گے. تو دوسری طرف ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ یہ جو بارگیننگ کی پوزیشن میں آئے ہیں عمران خان صاحب، وہ ویسے تو 43 بلز ہیں، میرے پاس پوری کی پوری ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے، وہ ذرا ٹائم کا مجھے لگتا ہے کہ ضیاع ہو جائے گا کیونکہ زیادہ جو اس وقت فوکس ہے وہ 2 بلز کے اوپر ہے. ایک ریاست کی مجبوری ہے اور وہ بل ہے اسٹیٹ بینک سے متعلق اسٹیٹ بینک کارپوریشن والا بل، یہ اس کا نام ہے. اور یہ ایک ریاست کی مجبوری ہے کہ یہ بل منظور ہوگا تو جو شرائط ہیں IMF کی
ان پر عمل ہو سکے گا اور قسط اگلی پاکستان کو مل سکے گی۔ دوسرا، اس کو بارگیننگ ٹول کے طور پر عمران خان صاحب نے کھیلا ہے کہ پاکستان کی جو ریاستی ذمہ دار شخصیات ہیں ان کو کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ یہ ریاست مطلب اگر نہیں چلتی نہ چلے، تو اس کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ بل پاس کروائیں میری گورنمنٹ، تو پھر آپ کو بدلے میں EVM دینا پڑے گا۔ اب سوال اب اس میں آئیں، اس میں گہرائی کیا ہے؟ گہرائی ہے یا عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں کہ EVM کا اگر بل منظور ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات تو نگران حکومت کروائے گی، اور نگران حکومت ظاہر ہے کہ اس میں عمران خان صاحب تو نہیں ہوں گے، اگرچہ ان کی مشاورت سے بنے گی، یا اگر ان کی مشاورت نہیں ہوتی تو الیکشن کمیشن کروائے گا، لیکن اس کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے پاس ہوگا۔ اور عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سرپرستی جو ان کے سر سے ہٹا لیا گیا ہے مہربانی والا ہاتھ پنڈی کی طرف سے، وہ لڑکے اوور کم کر لیں گے، یعنی کہ مطلب اپنی سیاسی داؤ پیچ لگا کے ان کو بے اثر کر لیں گے، اور ان کو بے اثر کرنے کے بعد وہ اپنی مرضی کا کوئی بندہ اس طرح کا اس پوزیشن پہ لے آئیں گے جو EVM کا ریموٹ کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ ٹک ٹک بٹن دبائے گا، اور EVM میں جناب پرچی یوں کر کے نکلے گی، 40,000 ووٹوں کے فرق سے ان کا ہر امیدوار جیت جائے گا، اور پھر وہ جو سمندر پار پاکستانی ہیں وہ بھی جو ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑا ڈاکہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا ڈاکہ ہے ووٹ کے اوپر، تو وہ بھی انہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کریں کہ اگر نیرو ڈاؤن کریں تو وہ یہ ہے، بات بنتی ہے کہ بیسیکلی عمران خان صاحب ہوں یا پاکستان کی اپوزیشن ہو، وہ جو سیاست کر رہی ہے وہ 29 نومبر 2022 کا دن ذہن میں رکھ کے آج کی پالیٹکس کریے، یا آج جو سیاست ہو رہی ہے وہ 29 نومبر 2022 کا دن ذہن میں رکھ کے کی جا رہی ہے۔ ٹارگٹ وہ ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب 29 نومبر 2022 کو خالی ہونے والی پوسٹ کے اوپر اپنی مرضی کا بندہ لائیں، اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو اس اختیار کو استعمال کرنے سے پہلے فارغ کر دیں، عہدے سے ہٹا دیں۔ تو یہ اس وقت لڑائی جاری ہے۔ کل کا دن ایک طرح سے اہم ہے کیونکہ یہ میسج ہوگا پاکستان کی اپوزیشن کی طرف، یہ ہو نہ ہو لیکن اپوزیشن یہی سمجھے گی کہ اس کے ساتھ ایک دفعہ پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کر دیا ہے، اور پھر اگر یہ صورت ہوئی کہ کل EVM والا بل جو ہے وہ منظور ہو جاتا ہے پارلیمنٹ سے، اپوزیشن کی تمام کو دی جانے والی تمام تر غیر جانبداری کی یقین دہانیوں کے باوجود، تو پھر معاملہ پارلیمنٹ سے نکل کے پاکستان کی سڑکوں پر آئے گا، اور پاکستان کی سڑکوں پر میرا خیال سڑکوں پر بات نہیں آنی چاہیے، لیکن یہ پھر اسی طرف بات جاتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی، اور اپوزیشن پھر سڑکوں پر اپنی بات منوا سکتی ہے۔ ایک دفعہ تو وہ ناکام ہوئی ہے، اگر ہم ایمانداری کے ساتھ اس کا جائزہ لیں، وہ یعنی PDM کی صورت میں یہ تمام اپوزیشن کٹھی تھی، لیکن وہ اپنے ٹارگٹس کو اس طرح سے اچیو نہیں کر پائی، درمیان میں پھوٹ پڑ گئی، بڑے مسئلے مسائل ہوئے، لیکن اس کو کامیابی اس طرح سے نہیں مل سکی۔ تو پھر دیکھیں کہ اگلا جو ایک کہہ لیں کہ نیا باب جو کھلے گا پاکستان کی سڑکوں پر، یعنی کہ پارلیمنٹ کے اندر ناکامی کے بعد سڑکوں کے اوپر، تو اس میں اس کو کس قدر کامیابی ملتی ہے۔ مجھے پھر لگتا ہے کہ پھر ایسی صورت میں شاید جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ طوالت کا شکار اختیار کر جائیں، اور جیت جو ہے وہ عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کو ہو۔ فی الوقت اتنا ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔